अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरोम के साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने आखिरकार फिनांस एक्ट 2023 मंजूर कर लिया है। पहले जो बजट पेश किया गया था 14,460 अरब रुपए का कुल बजट का तखमीना लगाया गया था, अब वो 14,675 अरब रुपये हो गया है। 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और इस बजट के कितने असरात हमारी मईशत पर मुरतब होंगे। अगर ये इलेक्शन का साल होता है तो क्या उसके बाद असल बजट 4 माह के बाद आएगा। बहुत सी गुफ्तगू है, आज बहुत से सवालात हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मलिक हारून अहमद साहब। आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, आई कैप के मेंबर हैं। मलिक हारून साहब, सबसे पहले तो जो ये बजट पेश हुआ है, अब पेश नहीं, अब तो मुकम्मल मंजूर हो चुका है। अब इसके बाद अपनी मईशत को, हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। जो एक कहा जा रहा था बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, मईशत तबाही का शिकार है, मिसा के मईशत करें, अब क्या सूरत हाल निकलेगी। अयूबी साहब, पहली बात तो ये है कि जो क्योंकि ये गवर्नमेंट जा रही है, इसका आपको पता है टेन्योर कंप्लीट हो रहा है अगस्त में, तो अब उस हवाले से हमें एक तरफ तो यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा बजट आएगा और टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, अवाम को रिलीफ मिलेगा। पिछले एक साल से अवाम जो है जिस तरह से महंगाई में की चक्की में पिस रही है, जिस तरह से ओवरऑल मार्केट और जो हालात हुए पड़े हैं, हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ थी, जो हमारा खुद लोग मानते हैं कि पिछले साल तक 4.5% पे थी, जो कि रिड्यूस होके लेस देन 1% आ गई इस साल में। तो बुरी तरह से एक कोई ऐसा मोमेंटम या ऐसी चीज़ होती जिससे ये मईशत उठ सकती, वो इस बजट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। दो एलिमेंट होने चाहिए थे। नंबर वन कि ये गवर्नमेंट जो है वो एक डायरेक्शन देती कि अगर ये फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी तो ये क्या चीज़ें लेके आएगी, इस कंट्री को किस तरफ डायरेक्ट करेगी और किस तरह इस मईशत को उठाएगी। और सेकंड जो है ना, वो इसमें होता कि अवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए था अगर उन्होंने इलेक्शन में जीतना है और इसको लेके चलना है। लेकिन जो देखने में आया वो ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो ये जो है ना, बस एक तो लोग सब ये समझ रहे थे कि डरे भी बड़े हुए थे, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, जिस तरह से ना हमें IMF मिल रहा है, ना दुनिया का कोई बंदा हमारे पर ट्रस्ट कर रहा है, ना हमें कहीं से लोन्स मिल रहे हैं, हम शॉर्टफॉल का बहुत शदीद शिकार हैं, मईशत ज़बू आली का शिकार है। तो हम ये समझ रहे थे कि इसको वो एक अच्छी डायरेक्शन पे लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ डर भी था कि और टैक्सेस ना लग जाएँ इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए। तो टैक्सेस तो वाकई लगाए गए और लगाए गए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लगाए गए। लोग तो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि पता नहीं क्या होने लगा। तो इस हवाले से देखा जाए कम लगाए गए, लेकिन रिलीफ मिलना तो रिलीफ तो कहीं नहीं मिला। अच्छा मलिक साहब, वैसे ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो एक डायरेक्शन होती है कि हम इस कंट्री को किस तरफ लेके जाएंगे मईशत को, वो कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा, हुकूमत का ये दूसरा बजट था इत्तेहादी हुकूमत का। इत्तेहादी हुकूमत माशाल्लाह, चलो 12-13 जमातें हैं, तजर्बेकार हैं, सागदार साहब माने हुए एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, जिनको आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी का बादशाह भी कहा जाता है। इस बजट में आपको लगता है वो तजर्बा इस्तेमाल किया गया है? और दूसरा, बजट तजावीज़ ली जाती हैं, बजट जब पेश किया जाए तो उसके बाद प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट बजट सेमिनार्स होते हैं, उनमें तजावीज़ दी जाती हैं। अगर इन दोनों को हम अखज़ करते हैं, नतीजा अखज़ करते हैं, तो उससे कोई सबक सीखा हो इस बजट में? अभी साहब, एक तो बात यह है कि आपको पता है जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है तो यूँ लगता है कि ये शायद इस महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो ये है कि बेयकीनी की सूरत हाल है। सबसे बड़ा जो बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो इसहाक डार साहब और 13 पार्टियां और उनकी विजडम और जितना उनका स्प्रेड है इस कंट्री के अंदर, तो हम समझते थे कि बड़ी विजडम के साथ इस कंट्री को इन प्रॉब्लम से निकालेंगे। लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि वो 4.5% से, वो तो बात सच है मगर है रुसवाई की। हाँ, वो अब आप देख रहे हैं कि वो अब हम लेस देन 1% पे आ गए। एक तो फिर अगर हम देखते हैं, क्योंकि अगर ये बजट बड़ा सोच समझ के और बड़ा अच्छा बनाया जाता, तो आपने अभी खुद कहा कि जिस वक्त बजट प्रेजेंट किया गया तो 14.46 बिलियन जो है उसके बारे में था कि इतना बजट होगा, ठीक है जी। इससे उन्होंने स्टार्ट लेना था, इससे उन्होंने वर्किंग की थी। लेकिन जब वो अप्रूवल हुई है तो 14.7 हो गया,
اور انہوں نے فردر ٹیکس لگا دیے، اور جو ہوتا ہے کہ ایک بتایا کنسنسس کچھ گیا عوام تھا، کو لے کیا کے گیا، چلنا جی جی۔ وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب جو آخری دن پہ ٹیکس لگایا گیا، آپ کو پتہ پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی ہے اس میں تمام پارلیمنٹرین نے کہا کہ یہ کم از کم لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جاتا، ڈسکس ہوتا۔ اب سیلریڈ کلاس کو ٹیکس لگا دیا گیا، وہ بیچارے غریب جو ہیں، جو کہ پہلے ہی جن کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھ رہی، جو مہنگائی جو ہے اس سال میں، یہ تو کہتے ہیں سرکاری ذرائع تو کہتے ہیں 38% بڑھی ہے، جبکہ ایکچوئل جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں 60 to 70% بڑھ گئی ہے۔ جی جی ایسے تو ہی ہے۔ جب ان کی کاسٹ آف جو لیونگ ہے وہ پہلے 60-70% بڑھ چکی ہے، اس کے اندر ٹیکسز کا اضافہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اچھا ملک صاحب، یہ بغیر مطلب یہ اگر ایک بجٹ کو سوچ سمجھ کے بنایا جاتا، تجربہ کاری سے بنایا جاتا، تو پہلے دن یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، لیکن یہ تو آخری دن پہ ڈالی گئی جی کہ IMF کی ملک شرائط میں صاحب، شامل ہے، یہ ایسا نہ کچھ ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ماضی سے لوگ سیکھتے ہیں۔ اس سال، پچھلے جو سال گزرا ہے، ابھی چل رہا ہے جو امسال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، 30 جون تک تو ہے، اس میں LCs بند رہی، ڈالر کے بڑے ایشوز آتے رہے، ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہا، ان کی وجہ سے امپورٹ بھی کم ہوئی، انڈسٹری بھی بند ہوئی۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی کمپنیاں جن کو ملت جیسی کمپنیاں بند ہو گئیں، اس میں اس بجٹ میں کچھ سلوشن اس کا نکالا گیا ہے؟ بھی صاحب بات یہ ہے کہ ہماری تو کچھ سوچ ہے نہیں، ہمیں تو جو اوپر سے ڈائریکشن ملتی ہے اس کے اگینسٹ چلتے ہیں ہم۔ اب IMF نے ہم سے یہ بات کی کہ جی آپ نے یہ امپورٹ پہ بین کیوں لگایا ہوا؟ پورا سال ہم نے بین رکھا۔ ہماری جو اس وقت ایکسپینشن ہونے جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک اسکیم دی تھی دیٹ واز ٹف، جس میں بینکس کو کہا گیا تھا کہ وہ کنسیشنل مارک اپ کے اوپر لون دیں گے، جس کی 2 سال ریکوری نہیں ہوگی، 8 سال میں ریکوری ہوگی، اور بڑا 6-7% پہ 5-6% تھا۔ 7% پہ، جی جی۔ تو لوگ جو تھے انہوں نے وہ سارا جو لون اٹھایا تھا اس کے اگینسٹ اس کنٹری کے اندر بہت بڑی انڈسٹری لگنے جا رہی تھی، اس کے لیے مشینری امپورٹ ہو رہی تھی۔ وہ جو مشینری پاکستان میں امپورٹ ہو کے پہنچ نہیں تھی، کیونکہ یونٹ لگنے شروع ہو گئے، لینڈ پرچیز ہوئی، بلڈنگ بنی، تو وہ مشینری ساری رک گئی۔ پھر اور پاکستان شرح کے بھی 22% کر دی گئی۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارا اس دنیا میں اس وقت ہم بڑے اچھا، کووڈ کے دوران ہمیں بہت زیادہ آرڈرز ملے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے اوپر وہ پک اپ کر گئی تھی۔ اب امپورٹ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس میں بہت سارا مٹیریل مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتا ہے جو امپورٹ کا تھا، وہ امپورٹس رک گئیں، پوری ٹریڈ جو ہے وہ رک چکی تھی کیونکہ امپورٹس جو ہے بند کر دی گئی، اور ڈالرز کے بھی ایشو تھے۔ اب اس بجٹ پہ اب آج سے چند دن پہلے اس کو الاؤ کر دیا گیا، پاکستان کے ڈالر ریزرو ابھی بھی نہیں ہے، صرف IMF کے کہنے پہ کر دیا گیا۔ اب جب یہ کر دیا گیا ہے، پہلے بھی کرتے تو اس کو جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو روکنا چاہیے تھا، ایسی چیزوں کو روکنا، اور نئی LCs کھلنے سے روکتے، تو وہ جو پہلے کھل چکی تھی ان کو تو آنر ہونے دیتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 7,000 کنٹینر اس وقت پھنسا ہوا ہے، جس دن وہ ریلیز ہوگا پاکستان کے پاس تو فارن ایکسچینج نہیں ہے، تو پاکستان تو اس وقت بینکرپٹ ہو سکتا ہے۔ ہم صرف ہماری جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ IMF سے ہمیں $1 بلین مل جائے، وہ 1 بلین وہ تو 1.5 بلین ایمرجنسی میں ایک سر درد ہو جائے، بلڈ پریشر کم ود ہو جائے، اس کے صاحب، لیے گولی 1 کھائی بلین جاتی جو ہے ہے نا، وقتی طور کے لیے۔ جی جی پینٹ ہے ہماری پرابلمز کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جو اس وقت مسائل جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو جس چیزوں کی ضرورت ہے، اس کنٹری کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اس کنٹری کو ورلڈ میں جائیں آپ اپنی ملک معاشی صاحب، پالیسیوں کے ساتھ لوگوں کو کنونس کریں، وہ کون جائے گا؟ اچھا ملک صاحب، یہ دوسرا بھی المیہ ہے نا، اب جیسے امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل آج تک ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، 75 سال ہو گئے، کیا اب بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہوگی وہ امپورٹ بیس نہیں ہوگی، ایکسپورٹ کے لیے چیزیں ہوں گی وہ امپورٹ کی ضرورت ان کو بنا وہی ایکسپورٹ کی جائے جس کی امپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، تو ویسے ہم سارے کو دوسرے کو چیزوں کم نہیں کر سکتے پھر؟ بھی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ مثال کے طور پر دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ ہمارے ہے۔ بڑی بڑی کاریں کمپنیاں جنہوں نے مینوفیکچرنگ یہاں پہ کرنی تھی آج تک نہیں کر سکی، انڈیا میں وہی کمپنی جا کے لگ گئی، ان لوگوں کو جنہوں یہاں مینوفیکچر کر کے سارا کچھ یہاں کرنا تھا، اب وہ ہمارے تو المیہ یہ جتنے بھی فیکٹریاں یا کمپنیاں بڑی ہیں وہ سب امپورٹ پہ چلتی ہیں، امپورٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ابھی سب بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر جگہ اس بات کو فوکس کیا جاتا ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریٹ کی جائے۔ جی جی، جو امپورٹ دنیا کر رہی ہے، ہمارا جو فارن ایکسچینج باہر جا رہا ہے اس کی بجائے وہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم بہت سارے برانڈ مینوفیکچررز کو پاکستان میں لے کے آئے تھے، ہم نے کہا سوزوکی یہاں بنے گی، ٹویوٹا یہاں بنے گی، یہ کمپنیز نے فیکٹریز اپنی لگائیں، لیکن ان کا جو را مٹیریل یا چیزیں وہ تو وہیں سے آنی ہے نا۔ اب اگر وہ بھی رک جائے گا تو ایونچولی کیا ہوگا کہ وہ پروڈکشن رکے گی۔ آپ نے دیکھا یہ سارے پلانٹس سے بند ہو گئے، پاکستان کے اندر جو ہے ہماری آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے بڑی بری طرح پٹ گئی ہے۔
ابھی بہت سارے برانڈز ہیں پاکستان سے جانے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے سب نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ دے دیا اور وہ جا رہے ہیں, لے رہے ہیں لوگوں سے اور جانے کی بات کر رہے ہیں. وجہ یہی پالیسیز ہے, ہمارے ہاں ایک کنسسٹنسی اور پالیسیز نہیں ہے. دوسری طرف اس طرح کے جو بیریئرز ہیں کہ آپ کو بزنس ہی نہ کرنے دیا جائے تو وہ بندہ کام کیسے کرے گا؟ ان کے پاس لیبر موجود ہے, فیکٹری موجود ہے, دنیا کی ہر چیز موجود ہے, پیسہ موجود ہے ان چیزوں کو بائے کرنے کے لیے, لیکن وہ بائے نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے. تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان کا تو کچھ جو پراپر ٹیکس بھی دے رہے ہیں آپ کو ہر وہ طرح ان سے. کا ایک جرم ہے کہ اس کنٹری میں ہے, تو وہ پھر اس کنٹری میں کیوں رہیں؟ وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیٹ از دا ریزن. یہی جو ہمارے ملکی انویسٹر ہیں وہ بھی پریشان ہیں, جب کسی کو رول آف لا صاحب میں آپ نہیں کو ہے, ایک انصاف نہیں ملے گا. چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں یو اے ای کی. جی جی یو اے ای کے اندر کتنی فیکٹریاں ہوں گی یا کتنا کچھ ہوگا, لیکن اس کنٹری نے صرف لوگوں کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیا. وہاں پہ لوگ کمپنی بناتے ہیں, رجسٹر کرواتے ہیں, ورلڈ میں بزنس کرتے ہیں. جی جی وہ کمپنی رجسٹریشن کاسٹ جو لیتے ہیں, پہلے دن وہ لوگوں سے 15-20 لاکھ روپے فیس لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں کمپنیاں 5 سال چلتی ہیں, اس کے بعد بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتی, وہ 1 سال کی فیس اتنی لے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ گڑبڑ وہ لوگوں جی کو جی صرف, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی جو ایک کنسسٹنسی اور پالیسی ہے, کوئی ٹیکس نہیں لگانا. اگر لگانا ہے انہوں نے 4 سال بعد بھی لگانا ہے تو 4 سال پہلے بتانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آخری دن بجٹ اپروو ہونا ہے تو اس دن جناب ہم نے کہنا 3 روپے کھاد کی بوری ساری پہ پلاننگ لگ خراب گیا, کر دی اس کی. جی ہر چیز آپ کی پوری سیل ہر چیز ڈسٹرب کر کے رکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں کنسسٹنسی اور پالیسی نہیں ہے, لوگوں سے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جو ان کے ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا. ہماری کو فیوچر کی کوئی ہماری تھاٹ ہی نہیں ہے, ہم نے اس کنٹری کو کس طرف لے کے جانا ہے. فیوچر کی جب بات کرتے ہیں ملک صاحب, ایک انہوں نے حکومت کا جس کا نعرہ حکومت ہماری لگا رہی ہے, ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں آرمی ان کا ساتھ دے گی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے گی. انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنایا گیا ہے وہ امید کی کوئی کرن ہے پاکستان کی معیشت میں؟ آپ کو لگتا ہے اگر یہ سرمایہ کاری سہولیاتی کونسل ہے اس کے ذریعے کو بہتر فیصلے کر کے عوام خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ملک صاحب. جی ایوبی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک پرانی چیز کوئی ایک نئے ریپر میں ڈال کے ہمیں دے دیا گیا. پاکستان کے اندر ایکسپورٹ پروموشن بیورو پہلے ایگزسٹ کرتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ چلا رہا ہے. پروونسز کے ایکسپورٹ انویسٹمنٹ ایکسپورٹ جو فارن انویسٹمنٹ بورڈ جو ہے نا وہ علیحدہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آلریڈی وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ نیا بنانے سے کیا ہونا تھا؟ کوئی چیز نہیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. وہی لوگ پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں. کون تھا جو پیچھے تھا؟ رشیا نے ہمیں اسٹیل مل دی, آج پھر ہم اس کو واپس دے رہے ہیں. نہیں, سوال یہ ہے کہ وہ اس جو نئی ہم نے ٹیم بنائی ہے, یہ پچھلے 1.5 سال سے وہی ٹیم کام کر رہی ہے, تو نئی کونسل بنانے سے کیا ہوگا؟ یا ہمارا جو پہلے جو پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ ہے کام کر رہا ہے, تو یہ اس سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ مجھے تو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں چیز کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈیسیژن میکرز کچھ زیادہ ایڈ ہوئے ہیں, اس میں آرمی اپنا ایک انفلوئنس کرے گی, سب کچھ کرے گی. تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن فار ایگزامپل وہ کچھ بھی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس کی ٹائمنگ غلط ہے. ٹائمنگ اس لیے ہے کہ یہ گورنمنٹ تو اگست میں اس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے, تو یہ کونسل کیا کرے گی؟ تو 2 مہینے کے بعد ہمارے کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہوگا, اس کے الیکشنز آ جائیں گے, اکتوبر تک الیکشن ہوئیں گے. اس کے بعد آپ کی جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کچھ چیز کرے گی. تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو میسج دے رہے ہیں وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا. اچھا ملک صاحب, کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کونسل کے بنانے سے آپ کیا پاکستان کے اندر کون سی انقلاب آ جائے گا؟ انویسٹر کس طرح آ جائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے آئے گا. پہلا جو انویسٹر ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آپ ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں, اتھارٹی کے اس کے اندر ایڈ ہونے سے کون سا انقلاب آنا ہے, کون سی پالیسی؟ کیونکہ آپ کی پالیسیز تو ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کے بجٹ کے اندر. ہمارے جو ادارے وہ اس ادارے کے کچھ کہنے, اس نے لا سے بیانڈ تو کوئی بات نہیں کرنی نا. جو لا تو یہ فائنانس ایکٹ ہے, یا یہ جو ابھی بجٹ اپروو ہوا اس کے اندر تو جو پالیسیز ہیں سب کو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. سپر ٹیکس آپ نے لگا دیا کہ جی آپ نے 10% ٹیکس دینا ہے, 29% ٹیکس پہلے ہے, 10% سپر ٹیکس لگ گیا. ڈیویڈنڈ جس نے لینا ہے 15% وہ دے گا. آپ کا 2% اس نے WWF دینا ہے, 5% اس نے WPPF دینا ہے. اس کے بعد CUBI, سوشل سیکورٹی, کمرشل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ, فلانا ایکٹ, 500 ایکٹ آپ نے بھگتانے ہیں, پروفیشنل ٹیکس سارے اکٹھے کر لیں, 70 سے 80% ٹیکس دے گا. وہ اس ملک میں کمانے کیوں آئے گا؟
صحیح بات ہے، وہ پھر پہلے تو آپ نے جو لوگوں کو کہنا ہے، جو جس چیز کو پروو کرنا ہے، آپ نے فری اسپیشل اکنامک زونز بنائے اور کہاں وہاں ٹیکس کوئی نہیں ہوگا، بعد میں ان پر ٹیکس لگا دیا۔ آج وہ جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے تھے وہ تو کلیئر بیٹھے تھے کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، ان پہ ٹیکس لگا دیے گئے۔ تو کس انسینٹیو کو دیکھ کے وہ یہاں آئیں گے؟ تو یہ جو کونسل بنائی گئی ہے وہ اس کی ریفلیکشن تو اس فائنانس ایکٹ میں آنی تھی، وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اچھا ملک صاحب، یہ اگر جس طرح ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کا سال ہے، اگر یہ اگست میں جس طرح 13 اگست کو حکومت چلی جائے گی، جی نگران حکومت آ جائے گی، جی، اس کا مطلب یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ پھر 4 ماہ کا بجٹ ہوگا؟ یہی تو پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم پچھلے 1.5 سال سے یہ گورنمنٹ آئی بے یقینی کا شکار رہی، اب جو کچھ ہے وہ بھی بے یقینی کا شکار ہے۔ بزنس مین کو کوئی روڈ میپ نہیں پتا کہ مجھے آگے کیسے چلنا ہے۔ جی جی یہ جو ڈاکومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ بجٹ سے چند دن پہلے ایک بات کی جاتی ہے کہ انڈسٹریبیوٹیڈ پرافٹس کے اوپر ٹیکس لگنے لگا 7.5%۔ جی جی آپ 1 جون 2 جون کی اخبار اٹھا لیں، بزنس ریکارڈر، اس کے اوپر 50-60 لسٹڈ کمپنیز نے نوٹس دیا کہ ہم اپنے شیئر کیپٹل بڑھانے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک آپ کی نیوز نے کس طرح سے اثر ڈالا کہ ہر بندہ جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ ہمارے پروفٹس کو ٹیکس نہ کر دیں۔ آج لوگوں نے، اب سب کو ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے بونس شیئر کے اوپر 10% ٹیکس لگایا، یہ چاہتے تھے لوگ اس کے ذریعے جو ریزرو پہ کام نہیں کرنے لگایا۔ جا رہے تھے جی جی یہ کر رہے تھے کہ ریزروز کو اپنے پیڈ اپ کیپٹل میں ٹرانسفر کرنے لگے تھے تھرو بونس شیئر۔ جی جی انہوں نے اب کیا کیا کہ بونس شیئر تو 10% ٹیکس لگا دیا ہے، اب لوگ یہ ڈر کے بیٹھیں گے 4 مہینے بعد انہوں نے اس انڈسٹریڈ پروفٹ پہ ٹیکس کر دیا تو ہمارے تو بونس شیئر بھی ہم نے ایشو نہیں کیے، تو 10% وہ لگ جانا یا 7.5%، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آج پھر مطلب وہ بزنس بے مین یقینی کی پریشان صورتحال ہے پیدا بہت ہوگی۔ زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ ود ہولڈنگ ریٹ کے اوپر انہوں نے 1% بڑھا دیا ہے، جی جی جو کہ ایک بڑی معصوم سی بات لگتی ہے۔ آپ کا جو مینوفیکچر ہے وہ سپلائی کرتا تھا 4% پہ ٹیکس دے رہا تھا، اس پہ 1% بڑھانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 25% اس کا ٹیکس بڑھ گیا، اور یہ منیمم ٹیکس ہوتا ہے۔ سروسز پہ ٹیکس منیمم ٹیکس ہے، کانٹریکٹس پہ ٹیکس منیمم ٹیکس ہے۔ جو ٹیکس انہوں نے چارج کیا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ یہ پھر ایک مہنگائی کا سرکل پھر وہ اسٹارٹ ہوگا، ایوبی صاحب آپ اور نے یہ ایک بتائیں، مشکلات بھی۔ جی جی اس کنٹری میں 10% سروسز کے اوپر ٹیکس تھا، اب ہو گیا 11%، ٹھیک ہے؟ آپ 11% پہ 29% ہے کمپنی پہ ٹیکس ہے، اس کو ورک بیک کریں کہ کتنے پروفٹ پہ 11 روپے ٹیکس بنتا ہے، کیونکہ منیمم ٹیکس ہے تو اراؤنڈ 33 روپیز پہ۔ مجھے بتائیں سروسز پہ یا کسی بزنس میں پاکستان میں اتنا پروفٹ ہے 33%؟ نہیں، صحیح کہہ رہے یعنی ہیں۔ ان حالات میں کوئی بندہ، ان حالات کے ویسے بھی پروفٹ نہیں ہے، اتنا پروفٹ 30% جس پھر میں نہیں آ آپ کا سکتا۔ مارک اپ ریٹ اس وقت 25% پہ پہنچا ہو، کون سا بزنس وہ سروائیو کرے 1000 گا؟ میں سے کوئی ایک آدھی کمپنی یا کوئی ایسی آپ کے کوئی بڑی الیکٹریسٹی بل جو ہیں، اب میں ایک پاکستانی ہوں، میں الیکٹریسٹی کا بل اس ریجن میں سب سے مہنگا بجلی کا جو ریٹ ہے وہ میں پے کرتا ہوں، 90 لیکن روپے جو کوئی 85 اس 90 کے روپے بعد جا کے میں جناب وہاں جنریٹر رکھ کے بیٹھا ہوں، کیوں؟ وہ ٹھیک ہے، فضول ایکسٹرا خرچہ۔ مجھے وہ جنریٹر کیوں خریدنا پڑا؟ اس لیے کہ بجلی ٹائم پہ نہیں آئی۔ پھر مجھے فکر ہے کہ آج جنریٹر کے ساتھ مجھے یو پی ایس بھی لگا لینا چاہیے، کبھی فیول نہ ملے گا کیونکہ یہاں تو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں۔ وہ میں نے لگوایا تو مجھے خیال آیا کہ جی یہ تو بیٹریاں ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، اب تو میں سولر نے لگوانا، سولر لگوا لیا۔ میں نے یہ کاسٹ کیوں انکر کی؟ میں نے 3 کروڑوں اخراجات۔ روپے جو جی لگایا ایڈیشنل، کیونکہ مجھے الیکٹریسٹی ٹائم پہ نہیں مل رہی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں پیسے بھی دے رہا ہوں مہنگی اس ریجن خریدنے کی، کے باوجود مجھے بجلی نہیں مل رہی، مجھے جنریٹر رکھنا پڑ رہا ہے، مجھے یو پی ایس، میں یہ پیسہ کیوں خرچ رہا ہوں؟ میں اس ملک میں سب سے دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹ پہ پے کر رہا ہوں، اور اس کنٹری میں مجھے بجلی بھی ٹائم پہ نہیں ملنی، میں اس کی کاسٹ بھی پوری پے کر رہا ہوں۔ تو بزنس مین اس طرح سوچتا ہے۔ ہمارے پاس بزنس مین آتے ہیں وہ اس پریشانی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کنٹری کا میڈیکل سسٹم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی ہاسپٹل سرکاری میں چلے جائیں، کیا کوئی اچھا بزنس مین وہاں جائے گا؟ نہیں جائے گا، اس کو لائنیں لگی پرائیویٹ ہوئی ہیں۔ سیکٹر میں جانا ہے، جی اور ایسے پرائیویٹ سیکٹر کے کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے حالات کیا ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پولیس آپ کو سیکورٹی دے، آپ کے کنٹری میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ ٹھیک ہو، تو یہاں پہ کتنا لا اینڈ آرڈر، کتنا کسی بزنس مین کو وہ جو 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ ٹیکس دے رہا ہے اس کو کتنی عزت ملتی ہے؟ کوئی پولیس والا اس کا گریبان جب چاہے پکڑ لے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کی کوئی اس کی بیس پہ کریڈیبلٹی ہے کہ میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، وہ جیب سے کوئی رشوت دے گا تو شاید اس کی کریڈیبلٹی بن جائے، وہ جو جیب میں پیسہ ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ اچھا ملک صاحب، ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاسپٹل میں جانے کا، سرکاری ہاسپٹل میں جائے تو جان کا خطرہ، پرائیویٹ میں جائے تو جائیداد کا خطرہ، اللہ دونوں سے بچائے۔ اچھا ملک صاحب، اس بجٹ میں 215 روپے کے جو اب نئے ٹیکس لگے ہیں وہ کون کون سے ٹیکس ہیں اور کون کون سے سیکٹر پہ لگے ہیں؟ بھی صاحب پہلے تو وہی میں نے بھی بتایا کہ سیلریڈ کلاس،
سیلریڈ کلاس کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا گیا. اچھا سیلریڈ سیلری کلاس کارڈ تو پہلے بھی ان کے ٹیکس کٹ جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے. یہ بھی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اب یہ خود سرکاری گورنمنٹ ملازمین ایڈمٹ کرتی ہے ملازمین ہے سرکاری، ان کی سیلری پہ کہ پرائیویٹ پہ جو سیلری ہے ہر بندے کی جو سیلری ہے جی یا وہ پہلے کتنا فیصد اس پہ کٹتا تھا سیلری پہ؟ ابھی صاحب میں آپ کو بیسک بتاتا ہوں کہ پہلے 12 ملین ٹھیک ہے جی 10 لاکھ روپے پر منتھ جس کی تنخواہ تھی اس میں تنخواہ سے تھی تو اس پہ 35% ٹیکس تھا 35%. جی. اب صرف آخری سلیب کو اٹھا کے انہوں نے لے گئے ہیں 4 ملین پہ 6 ملین پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب 65 لاکھ روپے والے پہ بھی جو ریٹ ہے 35% پہ چلا گیا. یعنی جس کا 5 لاکھ سیلری ہوگی وہ بھی وہ 35%. 35%. اب آپ دیکھیں کہ پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ کتنا کم تھا، انہوں نے کہا جی 2.5% ہم نے ہر ایک پہ بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو اس کو بڑھا دیا. پھر اسی طرح جو سول پارٹنرشپ ہے ان پہ بھی سیم اسی طرح سے جو ٹیکس کی لمٹ 6 ملین تھی اس کو 4 ملین کر دیا اور اس پہ 35% کا ریٹ لے گئے. تو پہلا تو کام انہوں نے یہ کیا. سیکنڈ انہوں نے فرٹیلائزر پہ ٹیکس لگا دیا کہ جو بھی پر کے جی کے اوپر 3 روپیز کا انہوں نے اضافہ کر دیا. پھر جوسز کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 10% سے 20% کر دی ہے. پھر انہوں نے جو ایمنسٹی دی تھی $1 لاکھ آپ باہر سے پاکستان منگوائیں گے وہ ختم کر دی ہے. اس کو اچھا وہ واپس 5 جس ملین کا ڈالر کے لوگ خوش ہو رہے تھے نہیں اوورسیز. اس کا دیکھیں پاکستان میں تو اس وقت پاکستان میں تو ڈالر ہے نہیں ٹھیک ہے، اور جو ٹرانزیکشن ہے اگر جو آنا تھا لاکھ ڈالر خود کسی نے بھیجنا تھا وہ بھی بند ہو گیا. جی وہ بھی بند ہو گیا جو لاکھ اب کسی نے بھیجنا تھا. جی وہ نہیں بھیجتے تھے. اب 5 ملین کی اماؤنٹ ہے، 5 ملین کو اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں انٹو پی کے آر تو وہ تھوڑی سی اماؤنٹ 12,000 ڈالر بنتا ہے. تو یہ اب آپ کر سکتے ہیں 15,000 ہاں جی 15,000 ڈالر پہ آ گئی. 1 لاکھ سے واپس پھر 15,000 ڈالر پہ آ گئی. نہیں 50,000 ڈالر پہ پہلے بھی دینا. جی 50,000 ڈالر پہ پہلے نہیں 5 ملین تھا، 5 ملین پی کے آر. اچھا تو 15,000 ڈالر کو آپ کنورٹ کریں تو 50,000 اس کا بنتا ہے 50,000 اس کا پاکستانی پیسہ پی بنتا کے ہے. آر تو بنتا ہے. اچھا ڈالر تو پھر کم بنتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہی 15-16,000 17,000 بنے گا. اس کا مطلب ایل سیز کا 1 لاکھ سے معاملہ کم. پھر اب پھڈا بنے گا. ایل ایل سی سیز کا پھر وہ معاملہ ہوگا جب ڈالر نہیں بات ہے ہوگا. 7,000 کنٹینر کھڑا ہے. جب وہ کلیئر ہوگا تو پاکستان کے پاس تو اتنا ریزرو نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے $1 بلین کی بجائے ہمیں وہاں پہ جو 3-4 ارب ڈالر دینا پڑ گیا تو وہ کہاں سے دیں گے. اچھا ملک صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک طرف میں نے بھی بات کی کہ بین نہیں لگنا چاہیے تھا، دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بین جو انہوں نے یکدم کھول دیا وہ بھی غلط ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو اوپن ہو چکی ہیں ایل سیز ان کو الاؤ کریں لیکن گریجول میں کریں، اپنے فنڈز کی اویلیبلٹی کے حساب سے کریں. اب انہوں نے بغیر اپنے فنڈز دیکھے صرف آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پہ کر دیا. پہلی بات تو یہ غلط کی. دوسرا یہ ہے کہ فیوچر میں جو ایل سیز کھل رہی ہیں اس میں وہ چیزیں دیکھیں کہ جو ان کی لگژری آئٹمز ہیں ان کو بند کر دیں، جو صرف اسینشیل آئٹمز ہیں، اور یہ اپنا پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں جو ہماری مینوفیکچرنگ میں جو ہماری ایکسپورٹ سے ان سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ ہے یا ہماری فیوچر ایکسپینشن سے ریلیٹڈ ہے. تو ایک امپورٹ کی جو سپروائزری کمیٹی ہے مانیٹرنگ کمیٹی ہے وہ بنائیں جو دیکھے ساری چیزوں کو کہ کون سی چیز امپورٹ ہونی چاہیے. لوگ گاڑیاں منگوا رہے ہیں تو اتنی منگوانی چاہیے. اگر آپ یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں منگوا رہے ہیں جو پاکستان میں ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ ان کو بند کرنا چاہیے. گاڑیوں کا بھی تو مسئلہ ہے. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ملک میں مہنگی گاڑیاں تو پاکستان میں ہے. بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب جو سپر ٹیکس میں جو تبدیلی کی گئی ہے اب کارپوریٹ جو سیکٹر ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ابھی صاحب میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا جی وہ بیک بون ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ ٹیکس کلیکشن میں اور معاشی ترقی میں. اور ہمارے ہاں کارپوریٹ سیکٹر کو بری طرح پیسا جا رہا ہے. اس کے اوپر ایسے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ لوگ کارپوریٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں، انفارمل سیکٹر میں چلے جائیں، ٹیکس دینا بند کر دیں. تو یہ اس پہ جا رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 29% ٹیکس ہے. ابھی کسی کمپنی کی اگر ٹیکسیشن ہوتی ہے اس پہ پہلے 1.25% منیمم ٹیکس ہے. جی جی. پھر اس کے بعد 29% ٹیکس ہے. پھر جو بھی اس کی پروڈکٹس پہ یا سروسز پہ ٹیکس کٹے گا وہ منیمم ٹیکس ہے. پھر ایک آلٹرنیٹ کارپوریٹ ٹیکس ہے جو کہ اس کی اکاؤنٹنگ پروفٹ پہ. ان چار کا کمپیریزن کر کے وچ ایور از ہائر ہے وہ ہم لے رہے تھے. تو پہلے ہی ہم ہر طرح سے دیکھتے تھے کہ یہ کوئی بچے ہی نہ، اس کو لاس بھی ہو جائے تو اس نے 1.25 دینا ہے. جی. تو اس کے بعد اب یہ کیا گیا کہ اگر اس کو پروفٹ ہو گیا تو جتنا اس کا پروفٹ بڑھتا جائے گا اس کا ریٹ آف ٹیکس ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کا زیادہ کمانا اس کے لیے جرم بن گیا. اب وہ 500 ملین اگر کراس کرتا ہے تو 10% ٹیکس دے گا.
اب یعنی 29 وہ ہو گیا، 10% یہ آ گیا. پھر وہ پیسے اگر وہ جو جس نے وہ پیسہ لگایا تھا وہ پیسہ نکالنا چاہے گا تو ڈیویڈنڈ پہ 15% ٹیکس. اگر وہ اس کو اپنی ایکوٹی میں کنورٹ کرنا چاہے گا تو 10% ٹیکس. تو اس طرح سے کاروبار کرے گا وہ. تو یہ جو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے لیبر لاز آ جاتے ہیں. 2% ہمارا جناب WWF ہے. پہلے یہ لگایا دیا تھا انڈسٹریل ٹیکنگ پہ. WPPF ہے انڈسٹریل ٹیکنگ پہ تھا. اب کیا ہے کہ ہر ایک پہ لگا دیا، سروس سیکٹر پہ بھی لگا دیا، ٹریڈنگ پہ لگا دیا، ہر ایک پہ لگا دیا. تو اب وہ 2% بھی آپ نے دینا ہے، آپ نے جناب یہ 5% بھی دینا ہے، آپ نے EOBI بھی پے کرنا ہے، آپ نے سوشل سیکورٹی بھی پے کرنا ہے، آپ نے پروفیشنل ٹیکس بھی دینا ہے، آپ نے جناب کمرشل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت بھی پے کرنا ہے. تو اتنے ٹیکسز کہ ان کو سب کو کمولیٹ کر لیں 70-80% پہ پہنچ جاتے ہیں. تو کون بندہ ہے 70% جو ٹیکس دے گا، کون بندہ ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ اور جب انویسٹ کرے گا تو اس کو ریٹرن میں کیا ملے گا؟ کیا یہاں پہ اس کو سیکورٹی ملے گی؟ اتنا ٹیکسز پہ 500 ملین والا ہائی ارنر جو ہے اس کو کیا ملے گی؟ کیا سیکورٹی ملے گی؟ کیا کوئی میڈیکل فیسلٹی ملے گی؟ کیا اس کو کوئی یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کوئی اور ریلیف دیتا ہے؟ سوائے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک سیپریٹ لائن ہو جائے گی جس کے اوپر کبھی بھی کوئی نہیں کنسیڈر کرتا. جی. اچھا ملک صاحب، جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک دفعہ ترقی کر گیا تھا، انڈسٹری کا اس کو درجہ بھی دیا گیا، اس بجٹ کے بعد اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہاں پہ کھڑا ہے؟ بھی صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پچھلی گورنمنٹ نے یہ ڈٹرمن کیا اور ورلڈ نے ڈٹرمن کیا کووڈ میں کہ کسی بھی کنٹری کی جب اکانومی بیٹھ جاتی ہے تو سب سے پہلے جس کے اندر وہ ایسے سیکٹر کو اٹھایا جائے جو بہت ساری انڈسٹریز کو اٹھا دے. اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جب انویسٹمنٹ آئے گی یا اس کے اندر جو کام ہوگا وہ 50 سے 60 انڈسٹری کو اٹھا دے گا. اب ہوا کیا کہ گورنمنٹ نے اس کے اندر جو ٹرانسفر کاسٹ ہے وہ بڑھا دی، اس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دی، اس کا جو کیپٹل گین کی ٹیکسیشن ہے وہ بڑھا دی. تو اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے. بجائے اس کے کوئی ریلیف ملتا اور لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے. اب آپ کی ساری اسٹیل انڈسٹری فارغ ہو گئی ہے، وہ کچھ نہیں بند ہوتی جا رہی ہیں. نئی جو سیمنٹ انڈسٹریز لگ رہی تھی وہ بند ہوتی جا رہی ہیں. اب ایگزسٹنگ بند ہو رہی ہیں، نئی کیا لگانی انہوں نے. اور سب سے آپ دیکھیں کہ جو ان انڈسٹریز کے اوپر جو مارک اپ ریٹ ہے 25% پہ لے گئے ہیں جی، تو کون اس میں سروائیو کرے گا؟ تو دیکھو یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے ملک چل رہا ہے. IMF جس طرح فوکس کر لیا حکومت نے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اگر IMF سے مذاکرات آپ کو کتنے فیصد لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ پروگرام کامیاب ہوگا، 9th ریویو کلیئر ہوگا تو پھر پاکستان چل سکے گا. جس طرح حکومت کے کہنے کے باوجود ہماری تمام شرطیں ہم نے مان لی ہیں ان کی. IMF سے پروگرام بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، ہر چیز ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ ایوبی صاحب بات یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکنیکل ڈسکشن، ایک ہے اس میں پولیٹیکل ڈسکشن. پولیٹیکل یہ ہے کہ ورلڈ میں FATF اس وقت بھی ہمیں ملا جب ہم کوئی کمپلائنس نہیں کر رہے تھے. ہمیں FATF کی ہم کلیئر لسٹ میں تھے، جی ٹھیک ہے. لیکن جب پچھلی گورنمنٹ آئی اس نے جو پیرامیٹرز دیے گئے تھے، عمران خان صاحب کی جو PTI کی گورنمنٹ تھی اس کو 28 پوائنٹس ملے تھے. دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا گیا کہ اس نے 27 پوائنٹس جو ہے نا اس کو ان تمام پوائنٹس کو امپلیمنٹ کر دیا. لیکن پھر بھی ہم کلیئر نہیں ہوئے اس گورنمنٹ میں 3 سال لگنے کے باوجود. آج IMF اگر ہمیں نہیں مل رہا تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنی کنڈیشنز وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے، کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کن چیزوں پہ پھنسا ہوا ہے. ہمارا وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں اگر IMF چاہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اس کے بعد جب اس حالت میں آئے گا پھر سے شرائط اپنی دیکھیں. جب یہ IMF اس بجٹ کے سٹارٹ پہ کہا گیا کہ جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، ہمیں سری لنکا بنایا جا رہا ہے، ہمیں یہ کیا جا رہا ہے. اب جب بجٹ اپروو ہو رہا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جناب یہ شرطیں مان لی جائیں تو ہمیں دے دیا جائے گا. تو بات تو یہ ہے یعنی وہی بندے ہیں، وہی سٹیٹمنٹ ہے. آج سے 15 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ریجنل جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، ہمیں سری لنکا بنانے کی سازش ہو رہی ہے. یعنی IMF نہ ملنے کی وجوہات یہ بیان کی جا رہی ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم ٹیکنیکلی ہم نے غلطیاں کی ہیں یا ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکے. اب کہتے ہیں ہم نے فرانس میں 2 وزٹ کیے، IMF کے ساتھ ملے، بڑا اچھا ہو گیا. جوبی صاحب سوال یہ ہے کہ اس IMF کے لون ملنے کے بعد پاکستان کے اندر کون سا انقلاب آنا ہے؟ عوام کے اوپر جو اتنے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں ٹیکسز کے، عوام جو اتنا اس کی معاشی حالت پچھلے سال سے اتنی ابتر ہو گئی ہے. ہم نے ان کے کہنے کے اوپر اپنے الیکٹریسٹی بلز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم نے اپنے اوپر ٹیکسز عوام کے ہر ایریا کے اوپر، کیا گیس کا بل، کیا پیٹرول پرائسز، ہر چیز ہم نے بڑھا دی ہے. ہمیں مل کیا رہا ہے؟ پہلے اس پورے 1.5 سال میں ہمیں $1 بلین ملا، $1 بلین $1 ارب مل بھی گیا. بجلی سستی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، پیٹرول سستا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بجلی کے بل کم ہو جائیں گے.
اس کنٹری کو عوام کو کیا ملے گا؟ اب وہ کہتے ہیں جی اس سے ہوگا یہ کہ کیونکہ آئی ایم ایف از دا بیسک اتھارٹی جو آڈٹ کرتی ہے، اس کی آڈٹ یا رپورٹ یا اس کی کمپلائنس کو دیکھ کے دوسرے کنٹریز دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات جس طرح سے آ چکے ہیں اس کنٹری کے، جو بے یقینی کی صورتحال ہے، جب الیکشن سر پہ ہیں، سب کچھ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے روڈ میپ کون ہے، کس سے بات کرنی ہے، تو جب تک یہ چیزیں ہی کلیئر نہیں ہوں گی تو وہ کوئی اور کنٹری جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بعد ہمیں لون دے گا، چاہے وہ گلف ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، وہ آج بھی اپنی پرسنل ریزنز پہ سی پیک کو پروموٹ کرنا چاہے چائنا دے دے، رشیا اپنی وار میں کوئی پارٹیسپیشن چاہتا ہے یا کوئی اس کی خارجہ پالیسی کا کوئی حصہ ہے تو وہ چاہتا ہے، گلف اپنی کوئی وہ چیز چاہ رہا ہے، یا سعودی عربیہ اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے، اس کو پاکستان کے ساتھ سپورٹ چاہیے وہ چاہ رہا ہے. ان کی کوئی اپنی وجوہات تو ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا انقلاب نہیں آ رہا کہ جس کی بنا پہ یا آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بنیاد پہ وہ ہمیں کوئی لون دے دیں گے، کوئی اسسٹنس دے دیں گے. اب تو وہ اپنی شرطیں رکھتے ہیں جی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ اس آئی ایم ایف کے آنے سے کیا انقلاب آئے گا. آئی ایم ایف کی وجہ سے پہلے دیکھیں انڈیا میں سایہ ملک ہے، 82 روپے کا ڈالر ہے، بنگلہ دیش میں 102 روپے کا ڈالر ہے، 87 روپے کا ڈالر افغانستان میں ہے، ہم 300 کے اوپر ڈالر پہ کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ افغانستان کے آپ نے ابھی خود اگزامپل دے دی ہے، کہاں وہ کھڑا اور کہاں ہم کھڑے ہیں. صحیح بات ہے، ہم تو یعنی واسٹ کنٹری پوری تباہی. صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں کے جو جناب آپ پرائم منسٹر کو دیکھیں، وہ چپل پہن کے جناب خطاب کر رہا ہے قوم کے ساتھ. وہ تو مطلب وہ نیشن ہے، ان کو پتہ ہے اگر ماں بھوکی مر رہی ہے تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے. وہ تو مذاکرات ابھی پچھلے دنوں ایران اور افغانستان کے ہوئے ہیں تو ایک عام سی ٹوٹی ٹیبل پہ بیٹھ کے تو مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے کس طرح حقائق سے واقف ہیں، ہم اپنے حل کی فلائٹیں پوری بک کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین کے لیے کہ ہم نے ان سے جناب اپنا بجٹ اپروو کروانا ہے. تو ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم تو مطلب ہمارے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں. اس میں پینشن کا بھی کہا جا رہا، پینشن ختم کرتی جائیں گی، اس میں پینشن والے بڑے پریشان ہیں، اس میں کیا ہے اس بجٹ میں؟ بات یہ ہے کہ وہ چیز یہ ہے کہ جب ہائی رینک لوگ جو ہے نا وہ 3 پینشنز لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ سب اب ایک لیں گے. نمبر 1. نمبر یہ تھا کہ نمبر 2 جو امپلائی ہوتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کی فیملی کو ملتا تھا، اس کے بعد اس کے بچوں کو ملتی رہتی تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ جو امپلائیز ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو اگر ملے گا تو 10 سال تک ملے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک ڈاکومنٹیشن یا ادروائز پروسیس میں ایک بہتری لائی گئی ہے. لیکن اس میں سوال پھر وہی ہے کہ جن کو امپلائمنٹ کے وقت بتایا گیا تھا کہ 3 پینشن ملیں گی، ان کو پینشن وہی ملنی چاہیے جو آج امپلائیز ہیں. جو نیکسٹ امپلائمنٹ ہے ان پہ بتا دیں، کیونکہ لوگ جو جاب کرتے ہیں گورنمنٹ میں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ سے کم بائے کر رہے ہیں، جی جی ہم کم پرائس پہ جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ جو ہے نا مجھے ریٹائرمنٹ کے اوپر یہ سب کچھ ملے گا. اگر اسے پتہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ملنا تو دین ہی کین ڈیسائیڈ سون. صحیح بات. لیکن جو پہلے جن کے ساتھ جو چیز ہو چکی ہوئی ہے ان کے تو وہ پاکستانہ ختم کریں، وہ تو اس طرح اب اپنی پوری زندگی گزار چکے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اچھا، یہ جو فارن کرنسی ہے اس کے ریزرو بڑھانے کے لیے جو منسٹری کا خاتمہ کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے کوئی ایسا اقدام ہے؟ یو پی صاحب یہ اچھی ایک ایفرٹ تھی، بڑی لا میں اچھی امینڈمنٹ کی گئی تھی. اس سے کیا ہوتا کہ پاکستان کے اندر لوگ پیسہ لے کے آتے. اب کیا ہو رہا ہے آپ کے نالج میں ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے. ہم نے غلطی کی کہ ہم نے ڈالر کا ریٹ رکھ دیا 225 پہ، ٹھیک ہے، جب کہ مارکیٹ میں وہ 270 پہ بک رہا تھا. ابھی یہ 275 پہ تھا، 277 پہ بینک میں تھا، باہر 318 پہ بک رہا تھا. جی ایسی. تو لوگ پیسہ کیوں لائیں گے بینکنگ چینل کے ذریعے؟ وہ لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں باہر 318 کا مل رہا ہے، ہم بینکنگ چینل سے کیوں لائیں؟ ہم ہنڈی کے ذریعے لائیں گے. تو اس کنٹری میں بینکنگ چینل کو اگر پروموٹ کرنا تھا تو دس از اے ویری گڈ وے کہ بینکنگ چینل کے لیے یہ 1 لاکھ کی رکھتے تاکہ لوگ پیسہ پاکستان میں منگواتے، بینکنگ چینل سے آتا، ہمارے یہاں ریزرو کریٹ ہوتے. اب میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے آ جانے سے اس کنٹری میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم اس طرح کے جو میز کر کے اپنے پاکستان کو کوئی بچا سکتے ہیں، کوئی چیزیں کر سکتے ہیں، وہ ہم ان کو لوز کر رہے ہیں اور پرابلم میں آ رہے ہیں. اچھا حضور، پھر معاشی مسائل سے نکلنے کا بہت حل کیا ہے؟ یو پی صاحب اس وقت تو ہے کہ امیجیٹ الیکشن جتنا اس کو، کیونکہ کوئی گورنمنٹ ایسی جب تک نہیں آئے گی جو کہ اپنی کوئی معاشی پالیسیاں دے اگلے 4 سالوں کے لیے، جتنا ہم پچھلے 1 سال میں پیچھے چلے گئے ہیں اس کو واپس لانے کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا آ جائے گی، تو پی ٹی آئی کس نے کہا الیکشن میں آئے گی؟ اینی پرسن، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے. لوگوں کو بے یقینی جو ہے نا وہ ختم ہونا ضروری ہے. جی جی، پتہ ہو دوسرے پالیسی کیا ہوگی. دوسرے ممالک پہ اعتماد ہو، اسٹیبل حکومت آئی ہے، وہ دیکھیں نواز لیگ آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، کوئی آ جائے، لیکن جب وہ آئے وہ لوگ الیکشن، ایک تو فیئر الیکشن ہو تاکہ ڈسٹیبلٹی نہ ہو.
دوسری بات جو بھی آئے وہ اس کنٹری میں آ کے اپنی پالیسیز دے, 4-5 سال کا روڈ میپ ہو, لوگوں کو پتہ ہو ہم نے انویسٹ کیوں کرنا ہے, اس کنٹری میں رہنا ہے نہیں رہنا, کیا کرنا ہے. یہ بے یقینی کی صورتحال جو پچھلے 1.5 سال سے اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ پھر الیکشن کس طرح ملک صاحب ہو سکتا ہے. ابھی کراچی کی سب سے سامنے مثال ہے, جن کے پاس 194 سیٹیں تھیں بن رہی تھیں, ان کے بندے بھی نہیں پہنچے گئے, باہر سے ان دروازے بند کر دیے گئے, تو انہوں نے اپنے مرضی کا فیصلہ لے لیا. پھر الیکشن کس طرح بات ممکن یہ ہے؟ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اکانومی کو ڈسکس کرنے کے لیے, یہ تو صحیح ہے, لیکن یہ حالات حقیقت آپ کے بالکل صحیح ہیں کہ پولیٹیکل پہ بات پھر گھوم کے چلی جاتی صحیح ہے, بات ہے, بات وہیں لیکن آ بات جاتی وہی ہے کہ یہ معیشت جو ہے نا اس وقت ہی چل سکتی ہے. ہے. اب تو جواب یہ دینے والا تو تمام ہونا کو عوام جو کو. دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے وہ لے کے آؤ جس نے آگے چلنا ہے. اب پہلے تو پروف کرو نا, وہ کارڈ دکھاؤ کون آگے اس ملک کو چلائے اچھا گا. ملک صاحب, ہر بجٹ میں کوئی ایگزامپشن دی جاتی ہیں, کوئی ختم کی جاتی ہیں. اس بجٹ میں کوئی ایگزامپشن دی گئی ہیں یا ختم کی گئی ہیں؟ کیونکہ سب کچھ بینیفٹس پاس آن تو ہوئے ہیں, تو اس میں جو کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا, پہلے تو آئی ٹی والوں کو, جی جی آئی ٹی والوں کا جو ٹیکس ہے 0.25% فائنل ٹیکس کا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس میں انہوں نے ٹرن اوور SMEs جو ہے نا جی جی 25 کروڑ سے بڑھا کے 80 کروڑ کر دیا, کہ ان کے اوپر جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ ریڈیوس ریٹ ہے وہ کر دیا گیا. تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ 50% جو ہے نا ریڈکشن ہوگی ان کی, اور اس میں جو ہے نا انہوں نے یوتھ کو اسپیشلی پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو یوتھ کمپنیز بنائیں گی اور جو یوتھ ویسے کوئی کام شروع کریں گے اس میں وہ ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہیں, جیمز ہیں, جو سٹونز ہیں, ان کی کوئی انڈائریکٹ, پہلے تو ایکسپورٹر شامل ہیں, انڈائریکٹ ایکسپورٹر کو بھی 1% ٹیکس پہ لے آئے. تو یہ کچھ مطلب میں چند بہترین چیزوں طرح کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ جو سیکٹرز کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے. اس سے دیکھیں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ چلیں, ہم اپنی پروڈکشن نہیں کر پا رہے تو ادھر سے دے لیں گے, ادھر سے کوئی بہتری آ جائے, شاید پروموٹ ہو, ادھر سے پیسہ ہمیں ملے. لیکن اس کے لیے بھی تو ایک اسکل سیٹ تیار ہونا چاہیے, بڑا کچھ اس میں بھی بڑا ڈسکس ہونے والا ہے. پرپوزلز ہیں, اگر ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, ہمارا حقیقت بھی ہے ملک کی, ہم کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے لیکن زبان کلام کہتے ہیں ہم سب کچھ کر جائیں. اب جیسے حکومت کا معاملات ہے, ایسے میں جب ڈالر کی ضرورت ہے IMF سے, ان کے بغیر نہیں چل رہے. اس کا دوسرے وے بھی تو ہے, اگر جن پاکستانیوں کے پاس ڈالر ہے یا کرنسی ہے, ان سے انکم آف سورس نہ پوچھا جائے, ان سے کہا جائے یہ حکومت کو آپ رکھوا دیں, اس کا منافع لے لیں جیسے بینکوں سے دوسرے منافع لیتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی زیورات ہیں, زیور ہے, دوسری ایسی چیزیں ہیں, ان سے بھی حکومت کو ایسے امنیسٹی دے کے, یا ایسے شراب جس طرح بینک منافع دیتا ہے ان پہ منافع دے کے وہ چیزیں رکھ لیں. یہ بھی سب بات یہ ہے کہ لیکن اس کے لیے پاکستان کے اندر کیونکہ ایمنیسٹی کا رواج بہت زیادہ ہے, تو جتنے بھی لینڈر ادارے ہیں, چاہے IMF ہو کوئی بھی ہو, وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کو آپ اس پہ لگا رہے ہیں. پسند بھی نہیں ہونا چاہیے, موجودہ ٹیکس پر جب باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں, ایک نیا تو بندہ آتا ہے وہ آ کے باہر, تو یہ پسند نہیں کیا جاتا. نمبر 1 تو یہ چاہیے, یہ تھا. اب ہمارے مسائل کے ہیں, نمبر 1 تو یہی تھا کہ ہم اپنے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا فورن انویسٹرز ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. جی جی فورن انویسٹر جو پاکستان میں آ چکا ہے, آج چائنیز سارا واپس چلا گیا, سی پیک کا ہمارا سارا لپیٹا جا چکا ہے, اس وجہ سے 20% کام ہو رہا ہے, 80% ختم ہو گیا ہے. اب آپ آ جائیں دوسرے یورپین یا کوئی بھی ہیں جن کا آپ روزانہ اخبار اٹھا لیں, روزانہ خبر آ رہی ہے فلاں فورن کمپنی باہر جا رہی ہے, فلاں فورن کمپنی شیل جا رہی والے ہے, واپس اپنا جی لپیٹ سب جا رہے ہیں. تو فورن انویسٹر کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے, تو نیا انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ اب اوورسیز پاکستانی تھے ہماری بیک بون, ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اپنی گالیاں نکالی ان کو, ہم نے ان کو برا کہا. تو جب جو ہماری دوسری بیک بون تھی اس کو برباد کر دیا. تیسری بیک بون تھی کہ ہم کو انسینٹیو دے دیتے کہ ڈالر چلو پاکستانی لے آئیں, کوئی لے آئیں. وہ یہ 1 لاکھ کی تھی اس کی, 1 لاکھ تو بڑی چھوٹی اماؤنٹ ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ کہتے جو بھی انڈسٹریل انویسٹمنٹ کرے گا آپ باہر سے فورن کرنسی لے آئے, سب وائٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ آج پاکستان میں کتنا نہیں, ایک تو انڈسٹری لگ جاتی, لوگوں کو پیسہ مل جاتا, دوسری طرف پیسہ آ جاتا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ ختم کر دیا. آج یہ کہہ دیں کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جتنی بھی فارن سے پیسہ آئے گا ہم اس کو وائٹ کر دیتے ہیں. چلیں وہ اس سے 60 انڈسٹری چلے گی, ریئل اسٹیٹ میں پیسہ آئے گا, 60 انڈسٹری اس کی بیک پہ کھڑی ہے, وہ آ جائے گا. تو یہ اسکیمز لا سکتے تھے, لیکن میں وہی کہا نا یہ ڈائریکشن لیس ایک بجٹ ہے. اچھا اس کے اندر کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں. 976 ارب روپے بجلی میں کنٹری کے ریوائول کا پلان ہی کوئی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے. اچھا بس یہی وہ اردو میں ایک ورڈ ہے ڈانگ ٹپاؤ. بجٹ میں ایک فگر تھی بجلی پہ جو سبسڈی 976 روپے کی دی گئی ہے, اس سے کیا آپ ایگریکلچر سیکٹر کو فروغ پا جائے گا, اس میں کوئی بہتری آ جائے گی؟ بھی صاحب میں نے بتایا نا, جیسے کھاد پہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیا. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہاں چلا گیا؟ کیا ان کو اپنی پروڈکٹ کی پرائس وہ مل رہی ہے؟ ایک طرف تو جو وہ سے گندم ہے, سے گنا ہے, یہ چیزیں سیل کر رہے ہیں, ان کو کیا پرائس مل رہی ہے؟
آج جو ان کا جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ کیا ان کو پیسہ مل رہا ہے، وہ پرائس نہیں دے رہے. اچھا ملک صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب 1 جولائی آ گئی ہے، جی ریٹرن کا فارم بھی آ گیا ہے. جی. اب یہ 4 ماہ کا بجٹ ہوتا ہے، اللہ کرے سال کا ہی ہو. تو اب جو اپنے ریٹرن فائل کریں گے تو وہ کیا ان کا پلاننگ اب کیا ہوگی، ٹیکس پیئر کی کیا پلاننگ ہوگی؟ اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے، نئی حکومت آتی ہے، پھر کوئی بدل جاتا ہے، پھر کوئی قانون بدل جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ نبی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آج کی ڈیٹ میں جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ تو پچھلے سال پہ ڈیٹیل کرتی ہے، جی تو وہ تو اس کے اکارڈنگلی ہو جائے گی، وہ تو فائل کر دیں گے. اب بات ہے کہ اگلے سال کو پلان کرنا ہے. جی تو اگلے سال کو اس جو بجٹ ہے اس کے اکارڈنگلی کر رہے ہوں گے. اب اس کے درمیان میں کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ اپنی کو بات کہہ دیتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا. آپ ساری اپنی چیز کی پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگلی میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ سارا اگر بدل جائے گا ڈیورنگ دا ایئر تو جس کی یہ 90% چانسز ہے، تو یہ بہت لوگوں کو امپیکٹ کرے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی بے یقینی کو جلد سے جلد ختم کرنا ختم بہت کرنا چاہیے. ضروری ہے. ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی، ہم نے کوشش کی ہے پروگرام میں آج فنانس ایکٹ 2023 کو تقریباً مکمل ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. اور کچھ ایسی چیز امید ہے نہیں رہ گئی ہم سے جس میں آپ کی تشنگی ہو، آپ سمجھ نہ سکیں. لیکن جو آخر میں رزلٹ نکلتا ہے، جو عوام کی ٹیکس پیئر کی جو بے یقینی کی صورتحال ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک کے ٹیکس پیئر ہیں تو یہ ملک کی آمدنی بڑھے گی اور ملک ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.